मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। भाई हमने जो कुरान और सुन्नत पढ़ा आपके सामने पेश कर दिया, उसमें अगर कभी हमसे गलती हुई तो रुजू कर लिया, इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। लोग कहने लगे आप पे बयानात पे पाबंदी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई हमारा काम अल्लाह का पैगाम पब्लिक तक पार्सल करना है और हम इसके पैसे भी नहीं ले रहे, तो इसलिए तसल्ली देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब चीजों के लिए जहनी तौर पर हम तैयार रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, किसी मसले को एक्सप्लेन करने में भी गलती हो सकती है। और जिंदगी का ये उसूल बना लें, हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमारे बड़ों ने हमें कहा भाई हमने जिंदगी का उसूल बना लिया कि भाई हमारी अपने बारे में पॉलिसी ये है कि गलती हो जाए रुजू का फौरन ऐलान। तो लेकिन गलती है क्या उसको समझना जरूरी है। लोग वो गलती हमारे खाते में डाल रहे हैं जो गलती है नहीं, वो गलती को हम क्यों माने भाई जो हमारे खाते में डाल रहे हैं। खैर ये मैं अभी टॉपिक छेड़ूंगा नहीं, आप कहेंगे मुफ्ती साहब अपने गम और दुखड़े लेके बैठ गए। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना पाबंदी शाबंदी, तो भाई लगा दो, हमें क्या करना है यार, हमारा तो और सुकून में जिंदगी गुजरेगी। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ने मदरसा बनाया तो अब चंदा मांग ही नहीं रहे थे लोगों से। किसी ने कहा ये तो मदरसा ही नहीं चलेगा, आपकी बदनामी होगी। उन्होंने कहा कराची के सेठों की बदनामी होगी, मेरी थोड़ी बदनामी होगी। सही है ना, हमने तो जो अपना काम था कर लिया, कोई नहीं चला रहा तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा तो हम कहेंगे कि अल्लाह हमने तो अपना काम कर दिया था, जो हमारा काम नहीं था वो हम कैसे कर लेते। तो इसलिए एक जिंदगी का उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ रहना किसी ने नहीं है। तो जिस चीज को हम फोकस करते हैं वो अल्लाह की रज़ा है, उसको फोकस करके इंसान जिंदगी गुजारता है। कुछ ना कुछ परेशानियां तो आती हैं, वो अप एंड डाउन होता है। ये नहीं कि इंसान लोहे का बना हुआ है, किसी चीज की जरा सी भी टेंशन ही ना हो उसको। लेकिन जब आपका एक हदफ होगा, एक विजन होगा, तो ये सारी चीजें आराम से गुजर जाती हैं। कनाडा का ये तजर्बा मुझे बहुत ही तल्ख रहा है, यादें वाबस्ता रहेंगी हमेशा वैनकूवर से। लेकिन ये भी जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं ये चीजें, जो हालात गुजर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। एक तबाही, एक हर दूसरा तीसरा आदमी गुस्ताख बेअदब, गुस्ताख बेअदब। लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए जहनी तौर पर पहले से तैयार था, इसलिए कोई मुझे तसल्लियां ना दे, दिलासा। इन सब चीजों के लिए जहनी तौर पर हम पहले से तैयार होते हैं। जब भी कुछ होता है तो फिर कुछ ना कुछ होता है, सब जिंदगी का हिस्सा है। मैं अमेरिका गया, इतना क्राउड, इतनी इज्जत, यहाँ भी तो मुझे था कि अब कुछ कुदरत की तरफ से इम्तिहान आएगा। बाकी ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार, दिमाग ख़राब है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करें, इसमें हमें क्या मिलेगा भाई? न दीन न दुनिया, कुछ भी नहीं। गलतियां तो सबसे होती हैं, तो हमसे भी होगी, औरों से भी होगी, और गलतियों पे रुजू कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हो सकता है आइंदा भी कोई गलती हो जाए। ये फंटरगिरी तो अल्लाह को वैसे ही पसंद नहीं है। और मेरे जहाँ भी बयान होते हैं मैं पहले से बयान में लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप हमारी शख्सियत को मत देखो, हमारी जो तालीमात हैं वो हमारी अपनी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसको हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। असल फोकस नबी को किया जाएगा और नबी को फॉलो किया जाएगा, हमें फॉलो नहीं किया जाएगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि मैं वो उसका पाबंद हूं जो अल्लाह मुझ पर वही करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आते थे ना, तो वो कहा करते थे कि जो किताब आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं इसमें हमारे बुतों को बुरा भला कहा जा रहा है, हमारे बुतों के बारे में ये कहा जा रहा है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पाँव हैं जिनसे ये चल सकते हैं? अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकते हैं? इतने वाज़े लफ्जों में बुत परस्ती की मुखालफत। तो वो कहते थे कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें आप, ठीक है हम आपकी दावत को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा और थोड़ा सा आपका पैगाम, कुछ हम आपकी बातें मान लेंगे लेकिन कुछ आप भी हमारे साथ जोड़ कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया? कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ्सी। सूरह यूनुस की आयतें नाजिल हुई। ए नबी आप इनसे कह दीजिए
کہ میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کروں، کوئی تبدیلی کروں۔ تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ میں تو صرف میسنجر ہوں، اللہ کا پیغام لیا اور تمہاری طرف ڈیلیور کر دیا۔ تو جو کہنا ہے کس سے کہو؟ جا کے بولو بھائی، اللہ سے کہو۔ تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی، ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے آپ پہ بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے، اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے۔ یا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور 4 گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کچھ شاید کسی کی بددعا نہ لگ گئی ہو خاتون کی، خیر۔ تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ کے ہیں، اس میں کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا، سنیں گے، نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو، ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے۔ تو نہ ہماری روزی دال روٹی اس سے وابستہ ہے میرے بھائی۔ میں جب مسجد میں امامت کے لیے گیا نا، جہاں آج کل میں امامت کرتا ہوں، الفلاحیہ مسجد انڈا موڑ، جس کی وجہ سے انڈا موڑ نارتھ پول تک مشہور ہو گیا۔ تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ کو کسی وقت میں اچھا نہ لگوں نا، کیونکہ امام اور کمیٹی کے ایسے جھگڑے چلتے ہیں جیسے ساس اور بہو کے، تو میں نے کہا کبھی آپ کو میرے بارے میں خیال آئے نا کہ یہ مولوی صاحب کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے، تو مجھے ویسے ہی بول دینا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں فوراً سے پہلے تشریف لے جاؤں گا، کوئی دائیں بائیں چالاکیاں کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تو میں قبضے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں آپ کی مسجد پہ قبضہ کروں گا۔ پھر میں نے کہا یہ صرف دعوے برائے دعوے نہیں ہیں، آپ سے پہلے میں جس مسجد میں امام تھا ان سے آپ پوچھ لیں۔ ان کو مجھ پہ یہ اعتراض تھا کہ میں جمعے کا بیان 10 سے 15 منٹ لیٹ ختم کرتا ہوں، تو ہر بار مجھ سے یہ مسٹیک ہو رہی تھی، تو میں پیچھے لے جاتا تھا پھر آگے آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، تو میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے میں وہاں سے بوریہ بسل گول کر کے نکل گیا۔ تو اچھا کیا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، غلطی تھی، میری غلطی تھی، وقت پہ بیان ختم نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ میں نے مانی۔ میں نے کہا بھائی اس کی کوئی میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، بس ہو جاتا ہے ہر دفعہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم بہت آرام سے تشریف لے گئے۔ پبلک آئی، انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں۔ میں نے کہا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے، ٹھیک۔ میں نے کہا وہ آپ نے جو کرنا ہوگا کر لیں، ہمیں کیا، ہمیں تو یہ لوگ ریکویسٹ کر کے لے کر آئے تھے، جو مسجد تھی نا، ریکویسٹ کر کے لائے تھے، نکل لیے پتلی گلی سے۔ تو میں نے جہاں میں آج کل امامت کر رہا ہوں ان سے بھی میں نے کہا، جب میں گیا میں نے کہا بھائی آرام سے بتا دینا جب بھیجنا ہوگا، ہمیں قبضہ کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ تو اس لیے تسلی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور زندگی کا یہ اصول بنا لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا بھائی ہم نے زندگی کا اصول بنا لیا۔ دیکھو بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کسی کو شیخ بنا کے چلے، کسی کو بڑا مینٹور بنا کے چلے، سارا مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ہر چیز میں عقل کل سمجھنا شروع کر دے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہماری اپنے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے رجوع کا فوراً اعلان۔ تو لیکن غلطی ہے کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ وہ غلطی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو غلطی ہے نہیں، وہ غلطی کو ہم کیوں مانے بھائی جو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ خیر یہ میں ابھی ٹاپک چھیڑوں گا نہیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے غم اور دکھڑے لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پابندی شابندی، تو بھائی لگا دو، ہمیں کیا کرنا ہے یار، ہمارا تو اور سکون میں زندگی گزرے گی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ بنایا تو اب چندہ مانگ ہی نہیں رہے تھے لوگوں سے۔ کسی نے کہا یہ تو مدرسہ ہی نہیں چلے گا، آپ کی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کہا کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی، میری تھوڑی بدنامی ہوگی۔ لیکن ہم نے تو جو اپنا کام تھا کر لیا، کوئی نہیں چلا رہا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، جو ہمارا کام نہیں تھا وہ ہم کیسے کر لیتے۔ تو اس لیے ایک زندگی کا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے۔ تو
جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، اس کو فوکس کر کے انسان زندگی گزارتا ہے. کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہے، کسی چیز کی ذرا سی بھی ٹینشن ہی نہ ہو اس کو. لیکن جب آپ کا ایک ہدف ہوگا، ایک ویژن ہوگا، یہ ساری چیزیں آرام سے گزر جاتی ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، میں اب ان آیات کی طرف آتا ہوں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دیکھیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، ڈاروین کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں. ہم تو جو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ منہ سے بولیے، مٹی سے پیدا کیا. یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا. ہمیں تاریخ دان، ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں. فلاں سن میں یہ ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں؟ بولے بھائی کیا ہو گیا؟ دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے. نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی، نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی. ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی لکھنے والے، پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے، خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے. لیکن آپ مجھے بتاؤ، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال بیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے. جب تین مختلف نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں. لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے. ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے. تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی انسان نہیں ہے. تینوں کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے. ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا. اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے، لیکن دونوں کی بیان ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام، اور ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں. ان کا آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں. تو ان کو تعلیمات کہاں سے دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے. اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے. تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں، اتنی زیادہ قومیں، اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں. میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ آج لوگوں نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے. پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتاتے تھے آدم علیہ السلام. لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام، بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات انجیل ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے. اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا،
لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، ہم آدم سے بنے ہیں، یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، آپ کہیں بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، 6 آدمی مرے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، 6 آدمی مرے ہیں۔ دوسرا اس کا دشمن وہ آیا، کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے۔ کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی، حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے۔ تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں، ان کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ حادثہ ہوا ہے، ایک بندہ بھی نہیں مرا، صرف زخمی ہوئے ہیں۔ چوتھا آتا ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا، سب زخمی ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے ہیں، کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے۔ بھائی حادثے میں میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری بس الٹ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں۔ سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے۔ اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے، قدر مشترک جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے۔ یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے، اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی ماننے سے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی دشمنی، اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی۔ لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے اب؟ یہ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا ہے؟ کیا یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہم بنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں تاکہ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، کون بتاتا؟ تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی، لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا۔ ایک اونٹ تھا، اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی، تو ایک گٹھری گھاس کی نظر آئی۔ اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ تینوں میں ہو گیا پھڈا۔ دمبے نے کہا میں کھاؤں گا، بیل نے کہا میں کھاؤں گا، اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا۔ تینوں کا جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی نا۔ اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سب سے پہلے آیا ہے نا، یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت، ان کا خیال تھا میں شاید بہت پرانا ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں، اس وقت بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی۔ اس نے خالص بن کے فیصلہ کر دیا۔ دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا کا تو نہیں پتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا، تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا۔ سب نے کہا، حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا، لیکن سب نے کہا دمبا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ بیل سے پوچھا گیا اب تو بتا بھی تو کب سے آیا ہے؟ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے۔ کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے؟ گندم اگائے بغیر؟
تب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے. کہا گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی. میں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے. کہا میں کب سے ہوں اس دور سے ہوں نا. اب اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں. اونٹ کیا کرتا بیچارہ, اونٹ نے کیا کیا. اب میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی ہسٹری کسی کے پاس ہو سکتی ہے. اونٹ نے کہا بھائی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا, اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا. میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا. اب اونٹ نے کیا کیا, اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی اور بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لے. میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ, میں کیا کر رہا تھا, تو بدماشی سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں. خیر, تو یہ بیل نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام, جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا. کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی, انسان تھا ہی نہیں. تو حقیقت یہ کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے. تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی, پھر اما ہوا سے ہوئی. آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ؟ ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں. آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, آدم سے اور ہوا سے ہو گئے نا, کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو, یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ میاں بھی ایک جگہ نہیں بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا, اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو. تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو. تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی, جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا, مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. پھر آدم سے غلطی ہوئی, پھر آدم سے توبہ کروائی گئی, پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا, پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا. اور تمہارا دشمن تھا شیطان, اس نے سجدہ کرنے سے, یہ پورا واقعہ ہے نا اس زمن میں, سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا, اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا, تڑیاں مارنا شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی, ان سے خطا کروائی, ان کو جنت سے نکلوایا. یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو, اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی, تمہارا مقصد حیات کیا تھا, تمہیں کیوں لایا گیا, تمہارا دشمن کون تھا, یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا, اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو. جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو. آدم علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا گیا, تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو, یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ کام سب سے اونچا لگائے. آپ کینیڈا میں جب آئے, آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے, پینے کے لیے, پلانے کے لیے, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے, اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے. تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا, اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا, تو فرشتوں کو کیوں حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کو کے بارے میں اللہ حکم دے سکتے ہیں شرابیوں کو سجدہ کرو, زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو, اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی, بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی, گھومے گی, پھرے گی, پینا پلانا, گرل فرینڈ, دوستیاں, ابا اولڈ ہاؤس, صحیح ہے نا, ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی, اما بھی اولڈ ہاؤس, اور یہ والی لائف وہ گزارے گی. جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی, جب اس کا دل چاہے گا ناک سے بھی وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر,
برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، تو الگ اسٹائل ہے چرس کا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے. ہم لوگ کے یہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ. چرسی بیٹھتے برساتی نالوں کے اندر جا کے. آپ کبھی آؤ، کبھی کراچی میں آپ گزرے ہو نا، چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں. جگری یار ہے سب ایک دوسرے کے. پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے کی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ سٹا میں نے پی نہیں الحمدللہ، لیکن دیکھے اتنے ہیں نا. پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں، مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے. جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرسی ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں وہ پتہ نہیں کیا نکالے گا کیا، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا. پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہا ہے. خیر، تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا، پائپ ہوتا ہے نا نالے میں، اور منہ میں بھی پائپ. کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں بھی کیا ہے؟ پائپ. انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں. اب آدمی حیران ہے یار، یا تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے، دونوں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو وہ بھی آپ کے اندر، پائپ میں گھسا ہوا آپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا. تو اس لیے آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے. بھائی چرس پینی تھی، ہیروئن پینی تھی، شرابیں پینی تھی، سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا، بدکاریاں زنا کرنا تھا، اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی. تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کہ اس آدم کو سجدہ کرو؟ شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو نے، چلو شیطان کو تو آگ سے، تو نے ہمیں نور سے بنایا، روشنی سے بنایا، نور سے، اور اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. تو ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یہ ایسی ایسی قربانیاں دے گا میرے لیے. دیکھو تین طرح کی مخلوق ہیں. ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی، ذہانت دی، مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. فرشتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ یسفک الدماء، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی. زمین میں کیا کرے گی؟ سوال پیدا ہو تو فرشتوں کے پاس کوئی رپورٹ آئی تھی کیا ہے بھائی؟ انہوں نے جنگیں دیکھی تھیں یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کروں جو لڑے گی، تم اس کو سجدہ کرو؟ اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا. فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہوتے. فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں؟ یسفک الدماء کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڈے نہیں ہوں گے، تلواریں چلیں گی، بم گولیوں سے دوسرے کے چیتڑے اڑائیں گے، یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے. فرشتوں کو رپورٹ کس نے دی بھائی؟ یہ فرشتوں کو اندازہ تھا، کیونکہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے آرام. کبھی آپ کراچی آؤ، منگو پیر، وہاں کے مگرمچھ دیکھو. آپ کسی جعلی پیر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچھ کو اتنا گوشت کھلانا ہے. تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں، مگرمچھوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے. تو اب مگرمچھ کھاتا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لکھتے ہیں، وہاں کے جو مجاور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو، مگرمچھ کے پیٹ میں نوالا اتارنا ہمارا کام. پھر مگرمچھ مسٹنڈوں کی طرح نا پیٹ بھرا ہوا ہے یہاں تک اس کا. ہمارے استاذ گئے نا، دیکھ کر آئے، کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو یہ منگو پیر کے مگرمچھ کو جا کے دیکھ. نارمل جو مگرمچھ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک، ان کے لیے کتنا مشکل ہے. وہ انتظار کرے گا کوئی ہرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو. وہ سلسلے والا بہت
وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، ادیب تھا وہ ادب والا، تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات چیت کیسے آغاز کروں. بھائی تو آغاز کر دے بات چیت کا. تو کہتے ہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. تو یہ اس لیے مجھے سلسلے کا لفظ نا میرے دماغ پہ چڑھ گیا. تو اب جو وہاں مجاور کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہم اس کو کھلائیں گے، وہ مستنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس مجاور کو پیسے دیتے ہیں کمیشن، وہ گوشت لیتا ہے اور راڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے منہ میں. ایسے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہاں کے مگرمچھوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ یار ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، کوئی ہرن بھولا بسرا آ گیا تو رسک مل گیا، ورنہ جاب لیس ہی چل رہے ہیں. میں نے تو ابھی میں گیا تھا افریقہ، تو میں نے وہاں مگرمچھ دیکھا. میں نے کہا 2 دن سے میں یہاں پڑا ہوں، اب تک کوئی مگرمچھ نظر نہیں آیا، سارے جاب لیس.